बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदर साहब को जो वार्निंग दी गई थी 2 दिन कबल, उसका नतीजा क्या निकला और सदर के इरादे क्या हैं? क्या वो डामाडोल है या वो दब गया है? इस पर हम बात करेंगे। और फिर दूसरा बड़ा अहम मौजू है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-यहूद ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है जिसमें जेफरी रॉबर्टसन की फर्म से और जेफरी रॉबर्ट्स के साथ वकालत का एक मुआहदा इन्होंने तय किया था ताकि आलमी इदारों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस प्लीट किया जाए। ना सिर्फ तहरीक-ए-यहूद ने ये ट्वीट डिलीट किया है बल्कि वो फर्म ने भी डिलीट कर दिया है, लेकिन ये मुआहदा बाकी है, मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ। इस हवाले से कुछ दिलचस्प तफसीलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-यहूद के यहूदियों के साथ राब्तों का एक इतना लंबा चौड़ा तसलसल है कि जिससे सरफ़ नज़र किया ही नहीं जा सकता। और फिर इसी ज़िम्न में ये भी ज़िक्र करेंगे कि वो शीदे टल्ली का क्या हाल है जिसने इमरान ख़ान के आर्डर पर मस्जिद नबवी में तौहीन रिसालत का प्लान एग्जीक्यूट किया था अपने भाई के ज़रिए, और उसमें 2 कादियानी और शरीक थे, जिसमें से एक कादियानी का नाम वो चीकू है, कराची का है वो और बरतानिया में रहता है। और फिर वो अनिल मुसर्रत, वो भी एक बड़ा क्या कहते हैं रासुखुल अक़ीदा किस्म का कादियानी है। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कल जो मुल्क गिर हड़ताल हुई है, वो कामयाब हड़ताल थी, ज़बरदस्त हड़ताल थी। और मुझे याद पड़ता है कि 77 के बाद इतनी बड़ी हड़ताल नहीं हुई। ये हड़ताल उस पैमाने की नहीं थी, लेकिन मुरव्वज पैमानों के हिसाब से ये बहुत कामयाब हड़ताल थी। इसमें सियासी जमातों की तरफ से जमात इस्लामी ने हड़ताल की कॉल दी थी, लेकिन मुल्क भर की तजारती तंजीमों ने एक दिन पहले से ही हड़ताल का ऐलान कर रखा था, चुनांचे ये हड़ताल कामयाब हुई। अब इसमें सर फ़हरिस्त तो खैर ये मसला है कि सिराजुल हक साहब जो हैं वो जमात इस्लामी ने तो यकीनन ये हड़ताल कुछ सियासी मकासद के लिए और कुछ अवाम की हमदर्दी के लिए, क्योंकि अवाम का वाली वारस कोई नहीं है, इसलिए कॉल दी। लेकिन सिराजुल हक साहब का मसला आप समझते हैं कि उन्होंने ये तहरीक हुब्बे अवाम में नहीं बल्कि हुब्बे इमरान में दी, ताकि एक बहरान को मज़ीद गहरी शक्ल दी जा सके और इमरान ख़ान को रेस्क्यू किया जा सके। बहरहाल ये हड़ताल वज़ीर-ए-आज़म काकड़ के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। असूलन तो काकड़ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इसलिए कि जब बिजली के निर्खों में इतना ज़्यादा इजाफ़ा करके आपने लोगों को जीते जी मार डाला, तो जब एक अखबार नवीस ने उनसे पूछा काकड़ साहब से कि इतनी इजाफे में लोग क्या करेंगे, तो काकड़ ने कहा कि ये तो कोई इशू ही नहीं है। यानी काकड़ साहब एलीट क्लास के वो एक यानी मुतबर्रक हस्ती हैं जिनके ख़्याल में आवाम का मर जाना कोई इशू ही नहीं है। पाकिस्तान में ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग अपने घर का सामान बेच रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल से और अपनी ज़िंदगी से मायूस है। जीना मुश्किल नहीं, जीना नामुमकिन कर दिया है। और ये बात ठीक है कि इसमें काकड़ का भी कसूर है, लेकिन काकड़ से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब का कसूर है, जिन्होंने अपनी नालायकी और नाअहली, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बदनीयती की वजह से पाकिस्तान के अवाम को जीते जी मार डाला। और साथ ही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के रास्ते में भी इतने कांटे बिखेर दिए कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि इन हालात में मुस्लिम लीग नून को कौन वोट देगा। खैर ये अलग मौजू है, इसमें उम्मीद के पहलू भी हैं, इसमें मायूसी के भी पहलू हैं, लेकिन इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन इस हड़ताल के बाद इस हुकूमत को कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए। शहबाज शरीफ हो या काकड़ साहब हो, दोनों ने मसाइल का हल ये समझा है कि अशराफिया को, पेट भरे हुए लोगों को, जिनके पास पहले ही करोड़ों अरबों रुपए के अंबार जमा हैं, बल्कि डॉलरों के अंबार जमा हैं, उनसे उन पर कोई कट नहीं लगाना, उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं करना, उनकी कोई रियायत वापस नहीं लेनी है। जो कुछ करना है आवाम के साथ करना है, आवाम की जेब काटनी है, आवाम के पेट काटने हैं, आवाम के बच्चों के गले काट रहे हैं। तो ये जो है एक शर्मनाक रवैया है। इसमें हमारी हयात मुक़्तदरा के तमाम लोगों को, फ़ौजी क़यादत को भी और मौजूदा निगरान हुकूमत के वज़ीरों को भी, अगर उनमें सोचने की सलाहियत है, मुझे नहीं लगता कि इस काबीना की शक्लें आप देखें, इन वज़ीरों की शक्लें देखें तो इनमें से कोई आदमी सोचने वाला आपको लगता नहीं है। ये सब तिलंगे हैं जो झूला झूलने के लिए और खेल तमाशे के लिए आए हैं। इनको मुल्क से, मुल्क के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। काकड़ साहब की तकरीरें देख लें आप पिछले
چند دنوں میں جنہوں نے کی ہے، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ کاکڑ کو اس ملک سے کوئی سروکار ہے، نہ اس ملک کے عوام سے کوئی سروکار ہے، نہ ملک کے مسائل سے کوئی سروکار ہے۔ تو یہ ہڑتال جو ہے یہ ان کے لیے ایک وارننگ ہے، کیونکہ اس ہڑتال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئندہ کوئی ہڑتال نہیں ہوگی۔ اگر ہڑتالوں کا سلسلہ چل نکلا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کوئی ایشو نہیں ہے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بھٹو صاحب نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ مجھے اس پوزیشن سے کوئی ایشو نہیں ہے، میری کرسی بہت مضبوط ہے، اور پھر اس کے بھٹو صاحب کا انجام کیا ہوا تھا آپ نے دیکھا۔ تو بہرحال یہ بہت کامیاب ہڑتال تھی اور عوام نے اپنے دکھوں کا، پریشانیوں کا، یہ الگ بات ہے کہ تاجر جو ہے وہ سب سے کم متاثر ہوئے ہیں، لیکن ہڑتال انہوں نے کی ہے اس لیے کہ تاجر تو ہر تاجر جو ہے اوسطاً مہینے کے کروڑوں روپے کماتا ہے، اس کی آمدنی میں 10-20 لاکھ کا فرق پڑ جائے گا تو 80% اس کے پاس پھر بھی ہے۔ عوام کی اکثریت کے پاس سے تو 100% انہوں نے چھین لیا ہے، ان کے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں۔ معاملات بہت سنگین ہیں۔ ناظرین، صدر صاحب کا جو ایشو ہے پاکستان کے قومی بحران اور قومی حالات کے حوالے سے وہ بہت ہی متعلق ہے، لیکن میں پہلے یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے بلاگر اور ٹویٹ کرتے ہیں جو ان کے جو بھی پروپیگنڈا سیل کے جو لوگ ہیں، وہ کل دن بھر شام تک عمران خان کی صفائی دیتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اگر ایک وکیل ہے اور وکیل کے ساتھ، بلکہ وہ تعریفیں کرتے رہے کہ اب پتہ چلے گا نگران حکومت کو اور فوج کو، اب عمران خان نے وہ پتہ کھیل دیا، ٹرمپ کارڈ کھیل دیا ہے۔ ہر مرتبہ یہ عمران خان ٹرمپ کارڈ کھیلتا ہے عالمی اداروں کے پاس، اب ان کو مزہ آئے گا، اب ان کو پتہ چلے گا۔ لیکن پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ بالکل الٹ پڑ گیا ہے، تو پھر انہوں نے شام کو جب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے، جیسے میں نے کل اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کو بتایا، اور اس کور کمیٹی میں 4-5 آدمی زیادہ نہیں ہیں، مفرور ہے، کچھ گرفتار ہے، اور 3-4 جو ہے وہ کور کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی ٹیلی فونک لنک ہوتا ہے، ویڈیو لنک، اس میں اجلاس کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان کے کہنے پر پھر بشرا بی بی بھی حرکت میں آئی، تو پھر انہوں نے وہ ٹویٹ واپس لیا، اور بلکہ وہ جو رابرٹس جو اس کی فرم نے بھی وہ ٹویٹ واپس لے لیا، لیکن معاہدہ ختم نہیں ہوا، یعنی وہ کیس لڑے گا عالمی اداروں میں، اور اس بات کا نوٹس لے لیا گیا ہے اعلیٰ اداروں کی سطح پر کہ پاکستان دشمنی میں عمران خان نے حد عبور کر دی ہے۔ ظاہر ہے عمران خان کی اس یہودیت پرستی کا بھی انہوں نے نوٹس لیا ہوگا، لیکن قومی سلامتی کا ادارہ ہونے کے ناطے سے ان کی پریارٹی جو بنتی ہے وہ ملکی سلامتی ہے، اور وہ توہین رسالت کا ایشو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک پیرلل ٹریک پر چلتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ عمران خان پر سختیوں کا جو انتہائی پیریڈ ہے یہ کب شروع ہوا؟ یہ شروع ہوا جب ان لوگوں نے مسجد نبوی کی توہین کی۔ اس کے لیے عمران خان کی خصوصی ہدایات تھی، جس کے بعد شیخ رشید نے پلان بنایا، اور شیخ رشید کو وہ ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے کہا کہ ہم نے پلان بنا لیا ہے۔ شیخ رشید کا بھتیجا اور یہ سارے لوگ، اور پھر اس میں 2 قادیانی، وہ ایک چیکو انیل مسرت، اور یہ شیدر ٹلی کا بھتیجا۔ اور شیدر ٹلی کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ خود کو مسلمان شو کرتا ہے، دراصل یہ انہی کا گماشتہ ہے جن کے پاکستان سے دشمنی کے بڑے پرانے سلسلے ہیں، اسی گروہ کا یہ مخبر ہے۔ یہ مولانا غلام اللہ مرحوم کے مدرسے میں بھی جایا کرتا تھا ان کا عقیدت مند بن کر، لیکن دراصل ان کی ہر تقریر اور ان کی ہر سرگرمی کی یہ مخبری کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ٹیلی فون، ویڈیو کیمرے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو یہ مخبروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا، اور پھر اس کی مخبری پر مولانا غلام اللہ کئی بار گرفتار بھی ہوئے۔ ان کو بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ کس جماعت کا رکن ہے۔ خیر، تو اس کے بعد ان کی شامت ایسے ہی آئی کہ وہ شامت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اب اسی شامت میں وہ دھستے جا رہے ہیں۔ اور شیدر ٹلی کا ماجرا یہ ہے کہ یہ پچھلے 1 مہینے سے لاپتہ ہے، اس کا ٹویٹ بھی نہیں آ رہا، اس کا کوئی بیان بھی نہیں آ رہا، اور اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اور 13 اگست کو ٹویٹر پر یہ مسلسل اعلانات کیے تھے، بلکہ شہر پنڈی میں کئی جگہ پر اس نے پوسٹر بھی چھپوا کر لگوا دیے تھے کہ میں کل ہر صورت 13 اگست کی شام، بلکہ 14 اگست کی شام لال حویلی کے باہر ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کروں گا، مجھے پولیس کا کوئی ڈر نہیں ہے، جس نے آ کر گرفتار کرنا ہے مجھے کر لے، کل میں جلسہ عام سے ہر صورت خطاب کر کے دکھاؤں گا، میں شیر کا بچہ ہوں، میں نر کا بچہ ہوں۔ یہ ساری باتیں اس نے کہی تھی، لیکن یہ اپنی کمین گاہ سے نہیں نکلا، نہ 13 اگست کو نکلا، نہ 14 اگست کو نکلا، اور پولیس کو پتہ ہے کہ یہ کہاں چھپا ہوا ہے، لیکن فی الحال پولیس کو ہدایت ہے کہ اسے چھپا ہی رہنے دو،
اسے گرفتار کیا تو وہ بھی ایک خبر بن جائے گی کہ شیدہ ٹلی پکڑا گیا، ایک اور ایشو بن جائے گا۔ تو وہ شیدہ ٹلی ڈر کے مارے، یہ چوہے سے بھی زیادہ بزدل، جو ہر وقت یہ کہا کرتا تھا لوگوں کو کہ نکلو، مر جاؤ، جان دے دو، جانیں لے لو، آگ لگا دو، تباہ کر دو، اور خود یہ اتنا چوہے سے بھی زیادہ بزدل شخص نکلا ہے کہ تب سے یہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، اور اب ٹویٹ بھی جاری نہیں کرتا، کیونکہ اس سے شبہ ہے کہ ٹویٹ جاری کرنے سے بھی وہ ایڈریس ٹریس کر لیتے ہیں، حالانکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ایڈریس ٹریس کرنا۔ اگر کوئی آدمی ایک دن چھوڑ کر ٹویٹ کرے، پھر ایک دن نہ کرے، پھر اگلے دن کرے، لیکن یہ اتنی بزدلی کی انتہا ہے، خوف کی انتہا ہے کہ یہ ٹویٹ بھی نہیں کر رہا، یہ شامت ان پر آئی ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کا ایک پورا ماضی ہے یہودیوں کے ساتھ تعلقات کا۔ شروع آپ ہو جائیں وہ گولڈ سمتھ سے، اس کی فیملی سے۔ اس کی بیوی آج بھی یہودی ہے، اس کے بچے آج بھی یہودی ہیں، نام اس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں والے ہیں، لیکن حقیقت میں سلیمان جو نام ہے وہ تو عیسائی بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے وہ معبد کو تعمیر کرنے کے لیے اسرائیلیوں نے دیواری گریہ پر ایک سالانہ یوم گریہ کے نام سے ایک دن مختص کر رکھا ہے، بلکہ سارا سال جو اس دیوار پر آ کر وہ روتے ہیں، سولومن ٹیمپلز جو ہے جس پر مسجد اقصیٰ قائم ہے۔ تو یہ ایک سے یہودی بیک گراؤنڈ۔ پھر آپ یہ دیکھیے یہ جو وکیل کیا یہ بھی یہودی ہے، اور پھر امریکہ کے جس نمایاں پارلیمنٹیرین، یعنی وہ کیا نام ہے اس کا، بریڈ شرمن، جس کو انہوں نے ٹھیکہ دیا پاکستان کے خلاف مہم چلانے کا، وہ بھی کٹر اور راسخ العقیدہ یہودی ہے۔ پھر وہ جو کانگریس کے 60 ارکان، جن کی انہوں نے بڑی ایک دہائی مچائی تھی کہ وہ 60 ارکان ہماری حمایت میں آ گئے ہیں، تو وہ ان کی اکثریت یہودیوں کی تھی۔ اب امریکہ جو ہے وہ عیسائیوں کی بھاری اکثریت والا ملک ہے، غالب اکثریت، بھاری اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ تو پارلیمنٹیرینز کی تعداد میں بھی عیسائیوں کی اکثریت ہے، یہودی تھوڑے ہیں۔ لیکن عمران خان کی پشت پر اس کی مدد کے لیے جو ارکان پارلیمنٹ آئے، ان کی اکثریت یہودیوں کی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کے ارکان اسمبلی ہے جو تقریریں کرتے رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، اور عمران خان کے ملازم اینکر پرسن ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر امجد شعیب ہو گیا، حسن نثار ہو گیا، یہ سارے اسرائیل کی وکالت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی کیا کوئی اتفاق ہے؟ حسن نثار نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جو درود ابراہیمی ہے یہ دراصل یہودیوں پر درود بھیجنے کے لیے، سلام بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے درود ابراہیمی قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، اور اس میں جب وہ آل ابراہیم کا ذکر آتا ہے تو اس سے اس نے مراد لیا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ تو پھر تو یعنی اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہودی ہونے کی بڑی کمال کی ہے۔ آل اولاد کو نہیں کہتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اولاد ہی آل ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب طوفان کی موج بہا کر لے گئی تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ تیری آل کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرا بیٹا تو مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جوابی وحی کی کہ وہ تیری آل نہیں تھا، تیرا بیٹا ضرور تھا، تیری آل نہیں تھا۔ تو آل ابراہیم سے مراد یہ والے بنی اسرائیل، یہ یہودی نہیں ہیں۔ آل ابراہیم سے وہ مراد ہیں جو آخر دم تک دین ابراہیمی کے صحیح عقیدے پر قائم رہے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ آئے تو ان پر ایمان لائے، اور پھر جب خاتم النبیین آئے تو ان پر ایمان لائے، وہ ہیں آل ابراہیم۔ ماضی کے تناظر میں اگر ہم کہیں کہ جو حضرت ابراہیم کی لائی ہوئی نبوت اور ان کے نظام العقائد پر آخری وقت تک صحیح طریقے سے وابستہ رہے، وہ آل ابراہیم ہیں۔ لیکن یہ عمران خان کی پارٹی کہتی ہے کہ نہیں، جو اسرائیل میں یہودی ہیں جو دن رات فلسطینی بچوں اور عورتوں کو مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ آپ اس تناسب کو دیکھ لیں۔ پھر اندر میں وہ جو سالہ تھا عمران خان کا، زیک کیا نام تھا اس کا، گولڈ سمتھ، وہ کھڑا ہوا میئر کے الیکشن کے لیے، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان تھا پاکستانی۔ تو عمران خان نے وہاں جا کر پاکستانی مسلمان کے خلاف مہم چلائی اور اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ یہودیوں کو ووٹ دیں۔ پھر امریکہ میں اس نے اس شخص کو کانگریس کا رکن بنوانے کے لیے مہم چلائی، اپنی پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہا، جو قادیانی تھا۔ اب یہ اور بھی کئی واقعات ہیں جن کو میں اگر بیان کروں تو یہ بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ ایک پورا تسلسل ہے۔ ہر جگہ ہمیں یا یہودی نظر آتے ہیں یا قادیانی نظر آتے ہیں۔ اس کا جو پہلا ابا تھا باجوہ، جس سے یہ ناراض ہو گیا، وہ بھی مرزائی تھا، اور پھر وہ نصر من اللہ فتح قریب وہ والا، وہ وائسرائے،
وہ بھی اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انیل مسرت اسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے گرد جھمگٹ ہے، اس میں اکثریت قادیانیوں کی ہے یا یہودیوں کی ہے، باہر یہودیوں کی ہے اور پاکستان میں قادیانیوں کی ہے۔ تو یہ ایک کیا لنک بنتا ہے جس کو ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں بعض لوگ؟ در حقیقت یہ پاکستان تحریک یہود ہے، پاکستان تحریک یہود ہے اور پاکستان تحریک یہود ہے، یہ تحریک انصاف کا چولہ ہے۔ اور اب تو اس کی ہر بات ننگی ہو گئی، اور پھر آپ نے وہ دیکھا کہ اٹک جیل کے باہر اس کی دیوار کے ساتھ ایک پی ٹی اے کا ایک حامی ہاتھ پھیر پھیر کر رو کر وہ عمران خان کی کو یاد کر رہا ہے کہ یہ اس قلعے میں ہمارا مرشد بند ہے۔ تو یہ دیوار گریہ کی کاپی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت سال پہلے، ہزاروں سال پہلے بنی اسرائیل کے جو لوگ، کچھ قبیلے اس علاقے میں آئے تھے، ان کی جو نسلیں ہیں ان میں سے اکثریت نے تو صحیح دل سے اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ڈی این اے میں وہ یہودیت اور یہودیت کا سارا نوسٹالجیا محفوظ ہے۔ یہ اب اٹک قلعے کے اس دیوار کو دیوار گریہ بنانے کے چکر میں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ دعا قبول ہو جانی ہے، یہ اٹک جیل کی دیوار ان کے لیے دیوار گریہ ہو گئی، جہاں یہ ہر سال کسی کی یاد میں آ کر رویا کریں گے۔ یہ میری پیشگوئی بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ ان کا جو آخری، جو کہتے ہیں نا آثار قدیمہ، تو ان کا جو آخری آثار قدیمہ ہے وہ اٹک کی جیل کی یہ دیوار بننے والی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ دندان ساز جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا، اس کا موڈ کیا ہے۔ اس سے 3 دن پہلے ملاقات کرنے کے لیے 2 ملکی اداروں کے، ریاست کے 2 بڑے آئے، چوتھی فلور پر دندان ساز بیٹھتا ہے، وہاں پہنچے، وہ پورا فلور خالی کرا لیا گیا تاکہ کوئی گفتگو کا شائبہ تک کسی کو نہ پہنچے، ایک انتظام جو سیکورٹی ہوتا ہے وہ۔ اور پھر 1.5 سے 2 گھنٹے کے درمیان ملاقات ہوئی، 1.5 گھنٹے سے زیادہ کی اور 2 گھنٹے سے کچھ کم کی ملاقات ہوئی۔ تو اس ملاقات کی خبریں ہر طرف پھیلی اور لوگوں نے اپنے اپنے اندازے قائم کیے، اور اندازے بڑی حد تک درست بھی تھے، اس لیے کہ ایسے موقع پر اور اس ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو ایشو چل رہا ہے۔ اور ایشو یہ تھا کہ دندان ساز نے یہ پی ٹی آئی والوں کو بتا دیا تھا، اور بندیال کو بھی بتا دیا تھا کہ میں جمعے کے روز انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا، اور پھر اس طرح ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آئی ایس آئی کے چیف دندان ساز سے مل چکے تھے، لیکن اس نے آئی ایس آئی چیف کی بات نہیں مانی، وہ شرافت سے بات کی گئی تھی، نہیں وہ بات مانی۔ تو پھر یہ دوبارہ ملاقات ہوئی، تو اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پرسوں جو اس نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا، اور اس کو ایک پیغام دے دیا گیا تھا۔ وہ ملاقات میں ظاہر ہے وہ سب کو پتہ چل گیا کہ کیا پیغام دیا گیا تھا۔ پیغام یہی تھا کہ اس موقع پر پاکستان جب ایک بہت ہی مشکل، یعنی میرا خیال ہے کہ 1971 کے بعد سب سے مشکل دور جو ہے پاکستان پر اس وقت چل رہا ہے، تو تم کوئی فس کریٹ کرنے سے باز رہنا طریقے سے اس کو یہ بات سمجھا دی گئی۔ اس میں کیا الفاظ استعمال کیے گئے، کون سے دلائل استعمال کیے گئے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ صدر دندان ساز کو کچھ چیزیں بھی دکھائی گئی کہ تمہارا تو یہ ریکارڈ بھی ہے، یہ، لیکن ظاہر یہ کنفرم خبر نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ بہرحال اتنا تو ضرور نکلا کہ وہ اس نے اپنی تقریر یا جو تاریخ دینے کا ایک فیصلہ تھا وہ اس نے ملتوی کر دیا۔ لیکن کیا اب وہ آئندہ بھی باز رہے گا، اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ اس کو جو میسج ملا ہے وہ شافی میسج تھا، اس کا علاج ہو گیا ہے، اس کی یہ تسلی بخش مرمت ہو گئی ہے، تو اب یہ اعلان نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ دوسرے ذرائع جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، وہ بندیال کا حوالہ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیر کو جو ہے دندان ساز یہ تاریخ دینے والا ہے، اور تاریخ یہ دے گا نومبر کی 8، 10، 11، 12 جو بھی اس نے دینی، نومبر کی تاریخ کے نومبر ہی میں الیکشن کرائے جائیں۔ اب یہ تو خیر کل پتہ چل جائے گا پیر کو، پیر کی شام تک کہ اس کا کیا ارادہ ہے، یہ ڈھاما ڈول ہوا ہے یا اپنی شرارت پر قائم ہے، یہ کل پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اعلان سے فرق نہیں پڑے گا۔ بندیال نے وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی، کوئی فرق پڑا اس سے؟ دندان ساز کے اعلان سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک تھوڑا سا ایک شور شرابہ ضرور مچے گا، عدالت میں لے جانے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن ہوگا وہی جو طے ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ الیکشن فروری میں ہوں گے، اور اگر فروری میں نہیں ہوں گے تو جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے۔ جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں پہلے شیڈول یہ تھا کہ 9-10 فروری تک الیکشن کرا دیا جائے گا۔ تو اب جو شیڈول اس میں اگر تبدیلی ہوئی اور پیچھے آئیں تاریخیں، جس طرح کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ وہ حلقہ بندیوں کو تھوڑا جلدی اس کو وائنڈ اپ کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27، 28 یا 25 جنوری کے آس پاس کی، 25-26 جنوری کے آس پاس کی کچھ تاریخ ہو سکتی ہے، گویا کہ 15 دن کا ایک فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن نومبر میں الیکشن کو یہ بھول جائے، وہ نومبر میں نہیں ہوں گے، اور یہ پروپیگنڈا بھی اب دم توڑ چکا ہے کہ نومبر میں الیکشن کرانے کی وجہ نومبر میں الیکشن نہ کرانے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے۔ ارے میاں، عمران خان کی پاپولیرٹی ہمیں بھی تو دکھاؤ، کہاں ہے عمران خان کی؟ ہر روز خبر آتی ہے کہ عمران خان کا وزن کم ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا۔ کہیں پاکستان میں کوئی ٹوٹرو نکلا ہے عمران خان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے، سوائے وہ بے شرم قسم کے جو وکیل ہے اس کے حامی، ان کے علاوہ وہ چند درجنوں کا جتھا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات اب آپ ذہن میں کلیئر کر لیں کہ الیکشن اسی وقت ہوں گے جس تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا، اور اگر فرض کیجیے بیچ میں کوئی رفڑ ایسا پڑ گیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے، بندیالی بینچ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بھئی نہیں الیکشن نومبر میں ہی کراؤ، تو الیکشن کمشنر ٹھیک ہے، وہ بات مان کر نومبر کی تاریخ دے دے گا، لیکن نومبر سے پہلے الیکشن میں پھر التوا کا اعلان بھی آ جائے گا۔ ناظرین، ایک جھوٹ عمران خان کا پکڑا گیا ہے، عمران خان کے وکیلوں کا، وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، بے شرم لوگ ہیں، اور کمال کی بات ہے کہ اتنی منہ بھر کے، اتنی اطمینان سے جھوٹ بولتے ہیں جیسے ماں کا دودھ پی رہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ عمران خان کو گوشت دینے کی بات غلط ہے، صرف ایک دن اس کو مرغی کا پتلا سا شوربہ دیا گیا تھا، تو اسی کو یہ جیل حکام کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو گوشت مل رہا ہے۔ اچھا، حلفیہ رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فرمائش پر ہر روز بھنا ہوا گوشت دیا جاتا ہے، اور بھنے ہوئے گوشت میں پتلا شوربہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پتلے شوربے کے پلیٹ کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہم نے مرغا دے دیا ہے، بھنا ہوا گوشت اس کو دیا جاتا ہے، روسٹ گوشت اس کو دیا جاتا ہے، اور ہر روز دیا جاتا ہے۔ ویسے یہ حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہ کتنے قیدیوں کو، خاص طور پر سیاسی لیڈروں کو جو ماضی میں گرفتار ہوتے رہے، ان کو بھنا ہوا گوشت فراہم کیا جاتا رہا۔ تو یہ ایک جھوٹ یہ ہے۔ اور دوسرا، جیل حکام نے حلفیہ طور پر یہ دو باتیں بتائی ہیں، اور دوسری بات جو حلفیہ طور پر بتائی ہے کہ اس کو تقریباً 3.5 ہفتے ہو گئے ہیں، 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے جب اس کو عربی متن والا قرآن مجید دیا گیا، اور تب سے لے کر اب تک اس 25-26 دنوں میں جتنے بھی دن ہوئے ہیں، اس نے قرآن پاک کو ایک مرتبہ بھی ہاتھ تک لگا کر نہیں دیکھا۔ تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، تلاوت تو خیر وہ اس کے وکیل خود مان چکے ہیں کہ اس کو تلاوت کرنی نہیں آتی۔ تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے کہ عمران خان صبح اٹھتا ہے، پھر تلاوت کرتا ہے، پھر تہجد پڑھتا ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر دوپہر کی نماز پڑھتا ہے؟ ان کو تو نمازوں کے اوقات کا ہی پتہ نہیں۔ پہلے وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی پڑھتا ہے، اس کے بعد تہجد کی پڑھتا ہے، پھر وہ تلاوت کرتا ہے۔ اس نے وہ جیل حکام کا حلفیہ بیان ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت یہ ان چیزوں کو سامنے کیوں نہیں لاتی۔ وکیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ اخبارات میں چھپتا ہے، ٹی وی پر چلتا ہے، اس پر سوشل میڈیا پر تبصرے ہوتے ہیں، لیکن اگر حکومت اپنے ذرائع سے یہ خبر چلا دے کہ اس بدبخت نے، اس آل یہود نے آج تک قرآن پاک کو ہاتھ تک لگا کر نہیں دیکھا، اور یہ دیکھو یہ بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے، یہ جو کہتا ہے کہ مجھے تو مرغی کا شوربہ پتلا سا ایک دن دیا تھا، اس میں بوٹی بھی نہیں تھی، تو یہ دیکھو یہ اس کے ہاتھ میں بھنا ہوا گوشت ہے، یہ کھا رہا ہے، چبا رہا ہے، اور دونوں کلوں میں یہ گوشت رکھتا ہے۔ میں نے اور کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو اس طرح کھاتا ہو کہ ایک بوٹی اس منہ میں اور ایک بوٹی اس طرف، دونوں کلے بھر کے یہ کھاتا ہے، اتنا یہ زیادہ ندیدے پن سے کھاتا ہے۔ آپ نے اس کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں یہ اس کو کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ 5 منٹ میں یہ 1.5 کلو گوشت کے پلیٹ صاف کر دیتا ہے۔ تو اب حکومت کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، یا کچھ سسٹم ہے، کوئی ڈیکورم ہے، کوئی پروٹوکول ہے کہ قیدیوں کی چیز نہیں نشر ہونی چاہیے، لیکن اس کا فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں عمران خان کے وکیل، جھوٹے وکیل، وہ پنجوتھے، چھوٹے جھوٹے جو بھی ہیں، وہ آ کر باہر کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ جناب وہ تو عمران خان کو ایک مرتبہ پتلا شوربہ دیا گیا تھا، اور عمران خان ہر روز تلاوت قرآن کرتا ہے، کوئی اسی نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔